बिस्मिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मोहतरम कुरान दोस्त साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या मैडम, कैसे हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग कैसे हैं साहब? बहुत मुबारक हो मैम आपको हज की, बहुत ज्यादा। अल्लाह में आपकी तमाम इबादत और दुआएं कबूल फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। काफी दिनों के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है तो अच्छा लग रहा है। बहुत मिस कर रही थी मैं इन यस क्लासेस मैम। को। चलें, आज हम अपना QC3 का क्लास स्टार्ट करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम QC1 कर चुके, QC2 कर चुके और QC2 की कंटिन्यूएशन में अब हम अल्हम्दुलिल्लाह QC3 जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो QC3 का ये बैच नंबर हमारा 183। और कुरान समझें आसान तरीके से। आज हम इसमें सूरह बकरा को ही कंटिन्यू करेंगे और उसकी आयत नंबर 39 और 38 जो है उसको करेंगे। शुरू में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। कुछ लोग हैं जो शुरू से हमारे साथ नहीं है, तो आज के लेसन में उन्होंने स्टार्ट किया। तो कोर्स के बारे में तो अब अल्हम्दुलिल्लाह सब लोगों को पता ही है कि कोर्स के डिजाइनर और मतलब मेंटोर को कौन है, उनका तारुफ उसकी कोई जरूरत नहीं है। अल्फला मंजिल ट्रस्ट से भी आप लोग जो वाकिफ हैं, टीचर से कुछ लोग वाकिफ हैं, कुछ लोग नए हैं, शायद उनको जो है वो उतना नहीं पता होगा। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन करा दूंगी। एक्नॉलेजमेंट, इंट्रोडक्शन ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो हम देख लेते हैं उसको। जैसे जैसे हमारी क्लासेस आगे चलेंगी तो वो इंट्रोडक्शन भी हो जाएगा। कोर्स का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा ले लेते हैं। तो कोर्स डिजाइनर और मेंटोर के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। कोर्स के डिजाइनर डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम साहब हैं। मेंटोर हमारे जो है डॉक्टर अरशद मलिक साहब हैं। और जो मेरे टीचर थे, मैंने जिनसे पढ़ा था, वो डॉक्टर काशिफ थे। उनसे मैंने जो है वो स्टार्ट किया इसको। अल्फला मंजिल ट्रस्ट, ये भी आपको जो है वो बहुत अच्छी तरह से आइडिया है। उसका विजन क्या है, हमें जो है वो ब्रिंगिंग लाइक माइंडेड फैमिली टुगेदर फॉर द रिवाइवल ऑफ मुस्लिम उम्मा थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ कुरान। तो कुरान को अंडरस्टैंड करते हुए हमें जो है वो इस्लामिक उम्मा की उसी रिवाइवल की तरफ जाना है जो अरूज हमारे पास किसी दौर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा के दौर में था। मैं अपना तारुफ करा दूं। मेरा नाम डॉक्टर फरीहा और मेरे साथ जो है असिस्टेंट कुरान टीचर में जो है वो इकरा जावेद होती हैं और सदफ होती हैं। तो ये दोनों जो है वो मेरे साथ एज ए असिस्टेंट कुरान टीचर जो है वो इन कोर्सेज को लेकर चल रही होती है और मैं एज ए टीचर आपके साथ जो है वो इस कोर्स को जो है वो लेकर चलूंगी। मैं अपना थोड़ा सा आपको बता दूं कि मैं स्टूडेंट हूँ, कुरान को सीखने की कोशिश कर रही हूँ आपकी तरह डिफरेंट लेवल्स पे। उसे 6 तक मैंने पढ़ा, उसे 7 को मैंने ज्वाइन किया हुआ है। अनफॉर्चुनेटली कभी क्लासेस ले लेती हूँ, कभी स्किप हो जाती है, लेकिन उसको मैंने कंटिन्यू अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो रखा हुआ है, कोशिश की है उसको आगे लेके चलने की। सर्टिफाइड कुरान टीचर हूँ मैं। QC1, QC2 और QC3 के लिए 3 लेवल्स को मैं पढ़ा रही हूँ। QC1 से QC3 तक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मेरे पास तजवीज की बहुत ज्यादा। कोई स्कॉलर नहीं हूँ मैं, मतलब बेसिक से स्टूडेंट हूँ मैं भी आप लोगों की तरह। दुनियावी तालीम में बात करें तो मैंने PhD की है केमिस्ट्री में और करंटली मैं जॉब कर रही हूँ एज ए डेप्यूटी डायरेक्टर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी EPA पंजाब लाहौर में। तो ये मेरा छोटा सा जो है वो तारुफ है। बस असल तारुफ तो यही है कि कुरान के स्टूडेंट हैं, कुरान को सीख रहे हैं और कुरान को सिखा रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लम। तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान को सीखे और इसको सिखाए। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें उन बेहतरीन लोगों में शामिल रहने की तौफीक अता फरमाए कि हम कुरान सीखने और कुरान सिखाने वाले जो बन जाए। एक्नॉलेजमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम साहब जिन्होंने इसको डिजाइन किया, फिर सर अरशद इकबाल मलिक साहब, फिर डॉक्टर काशिफ सुहेल मलिक जो मेरे टीचर है QC1 QC2 में। और उन्हीं की जो है वो अप्रिसिएशन से आज मैं आप लोगों के सामने जो है वो बैठी हूँ। सर अब्दुल रहमान हैं जो QC3 के मेंटोर भी हैं और अल्फला मंजिल से जो है इस QC3 कोर्स को जो मैं आपको करा रही हूँ इसको बैक एंड पे मतलब कंटेंट वाइज सपोर्ट भी वही देते हैं।
سر شہزاد اسلام ہے میرے مینٹور ہیں، QC4 QC5 اینڈ QC6 میں نے ان سے کیا. اس کے علاوہ جو ہے وہ میرے ساتھ ایز اے اسسٹنٹ قرآن ٹیچر میں نے آپ کو پہلے بتا دیا اقرا جاوید ہے اور صدف بنت اسلام ہے. الفلاح منزل ٹرسٹ کی فیکلٹی اسٹاف اور ان کے سارے جو لوگ اس کورس کو آپ تک پہنچانے میں پیچھے بیک اینڈ پہ ہماری مدد کرتے ہیں، ان سب کے لیے جو ہے وہ اس میں ایک اپریسیشن ہے کہ وہ اتنی ایفرٹ کے ساتھ سارا کورس کمپائل کر کے وہ ہم تک جو ہے وہ پہنچا رہے ہیں. اس کے علاوہ بردر اعجاز احمد، بردر عبدالحی، ہمیں ٹیکنیکلی کوئی بھی ایشوز آتے ہیں زوم میں کسی بھی دوسری طرح کی کوئی پرابلم آتی ہے تو پراپر ہمیں بیک اینڈ پہ سپورٹ دیتے ہیں. اس کے علاوہ سیکیورٹیز اور ایکوٹیز جو بھی ہماری ٹیم کے سپورٹیو ہیں وہ سارے، اور اس کے اسپیشلی میری فیملی جو مجھے برداشت کرتی ہے کہ میں جو ہے وہ سارے ان کے کام چھوڑ کے میں آپ لوگوں کی کلاس جو ہے وہ لے رہی ہوتی ہوں اس ٹائم پہ. انٹروڈکشن ہے اسٹوڈنٹس کا، تو اسٹوڈنٹ کا انٹروڈکشن انشاءاللہ 1 by 1 ایسے ایسے جیسے ہم کلاسز میں چلیں گے، جیسے آپ پارٹیسپیٹ کریں گے تو ہمیں جو ہے وہ آپ کے نام بھی یاد ہو جائیں گے اور آپ سے انٹروڈکشن بھی جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ہوتا جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ کافی سارے لوگ ہیں، اگر ہم انٹروڈکشن میں چلے جائیں گے تو بہت ٹائم لگے گا. کورس کے ڈیز ہمارے پاس ہوں گے تھرسڈے اور فرائیڈے 9 سے 10 بجے تک ہم اس کلاس کو جو ہے وہ لیں گے. ورک بک ہوگی آپ کی ہر لیسن کے بعد، مطلب ہر 2 لیسنس کے بعد ہم آپ کو جو ہے وہ ایک ورک کا وہ شیئر کریں گے جو آپ کو جو ہے وہ سالو کرنا ہوگا. گوگل ہوم ورک ہوگا، وہ بھی ہر 2 لیسن کے بعد ہوگا. مڈ کوئز آپ کا جو ہے وہ 21 اگست کو 12 لیسنس کے بعد، اس کے بعد فائنل کوئز جو ہے وہ 25 سپٹمبر کو انشاءاللہ ہم اس کورس کو جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیں گے اور پھر آپ کا جو ہے وہ فائنل کوئز ہو جائے گا. کورس مٹیریل میں آپ کے پاس ٹیکسٹ بک ہوگی، اردو ٹیکسٹ بک، اردو ورک بک ہوگی آپ کی، اس کی تعلیم القرآن پارہ ہے، ٹھیک ہے، صابر کرنی صاحب کا. لیسن کی ویڈیو ریکارڈنگ ہم شیئر کر دیں گے، لیسن کی سلائڈس ہم آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے. تو یہ سارا کورس مٹیریل ہم آپ کو سافٹ فارم میں شیئر کر دیں گے گروپ میں. ہاں اگر کوئی ہارڈ فارم میں منگوانا چاہتا ہے تو الفلاح منزل سے منگوا سکتے ہیں آپ لوگ، آپ پہلے بھی منگواتے رہے ہوں گے، آپ کو اس کا آئیڈیا ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ کو کوئی کانٹیکٹ نمبر یا کچھ چاہیے ہوگا تو وہ ہم آپ کو پرووائڈ کر دیں گے. ہمارا اس بیچ کا جو پروگرام ہے وہ الحمدللہ آج ہم انٹروڈکشن کی کلاس سے ہم اس کو سٹارٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. 9 سے 10 بجے تک ہمارا ڈیلی لیسن ہوگا. مڈ کوئز ہم جو ہے وہ 21 کو کر رہے ہیں، پھر ہمارا 25 کو فائنل کوئز، اور اس کے علاوہ ورک بک جو ہے وہ بھی آپ کو جو ہے وہ ٹائملی جو ہے وہ اس کو سبمٹ کرانا جو ہے وہ ضروری ہے. اس کو آپ نے ساتھ ساتھ کمپلیٹ کرتے جانا ہے تاکہ ایٹ دا اینڈ جو ہے وہ آپ کے لیے کوئی پرابلم نہ ہو. آپ اینڈ پہ جو ہے پھر وہ ٹائم نہ لے رہے ہو ہم سے کہ ابھی مزید ٹائم دے دیں، مجھے اس پہ کام کرنا ہے، ابھی میرے لیسن رہتے ہیں. تو کوشش کریں اس کو ساتھ ساتھ جو ہے وہ کرتے جائیں تاکہ ایک تو آپ ساتھ ساتھ اس کو زیادہ آسانی سے جو ہے وہ سیکھ سکیں گے، اور دوسرا جو ہے وہ آپ کو اینڈ پہ کوئی پریشانی بھی نہیں. ابھی ہم آ جاتے ہیں کورس کے مقاصد کی طرف. تو ہمارا QC3 جو ہے اس کے کورس کے مقاصد میں ہمارے پاس کیا شامل ہے کہ ہمیں سورہ بقرہ کے اگلے 5 صفحات کو پڑھنا ہے. ہم نے آیت نمبر 38 سے لے کے 76 تک جو ہے وہ کرنا ہے، تو 38 سے 76 تک ہمیں جو ہے وہ آیات پڑھنی ہے. اس میں ہم نے پہلا QC2 جو ہے اس کو اپنے دائیں ہاتھ کی 5 انگلیوں پہ کیا تھا، اس کو ہم اپنے بائیں ہاتھ کی 5 انگلیوں پہ سیم اسی طریقے سے جو ہے وہ کریں گے. اس کورس کے ختم پر قرآن مجید کے 90% الفاظ کو جان لیں. QC2 تک ہم نے کہا تھا ہم 80% الفاظ کو جان لیں گے، تو یہاں پہ ہم الحمدللہ یہ کورس جب ہم ختم کریں گے تو ہم 90% الفاظ کو جان لیں گے انشاءاللہ. یعنی جب آپ قرآن مجید کا 11واں صفحہ شروع کریں گے تو ہر سطر میں صرف ایک نیا لفظ جو آپ کو ملے گا. تو اسی طرح سے ہمیں سیکھنا ہے جیسے ہم نے QC2 میں سیکھا، اشاروں اور فکروں کے ذریعے ہم نے الفاظ معنی کو سیکھنا ہے، قرآن کو زندگی میں لانے کا طریقہ سمجھنا ہے. مزید فی افعال کو TPI کے ذریعے سیکھنا ہے جو قرآن مجید کی ہر سطر میں تقریباً ایک بار ہے، اور قرآن سے متعلق 200 سے زیادہ عربی بول چال کے جملے ہمیں جو ہے وہ سیکھنے ہیں. کورس کے ہمارے مقاصد میں پہلا مقصد کیا تھا؟ قرآن مجید کے اگلے 5 صفحات کو پڑھنا، مطلب ہمیں صفحہ نمبر 6 سے لے کے صفحہ نمبر 10 تک جو ہے اس کو پڑھنا ہے. تو کورس میں جو ہے وہ ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر QC2 میں ہم نے پڑھی تھی آیت نمبر 1 سے 37 تک، اسی طرز پہ ہم نے جو ہے اس کو پڑھنا ہے. اس کے بھی ہمارے پاس 2 پارٹ ہوں گے. پارٹ اے یعنی 5 صفحات 20 اسباق، اور ہر صفحے کے 4 اسباق ہوں گے، مطلب A B C اور D میں اس کو جو ہے وہ ڈیوائڈ کیا ہوا. اس کے بعد پارٹ بی میں ہمارے پاس جو ہے گرامر ہے. گرامر میں ہم نے پیچھے پڑھے تھے
3 حرفی الفاظ ثلاثی مجرد جن کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو افعال تھے وہ 3 حرف پر مشتمل ہے. یہاں پہ ہم مزید فی افعال کو دیکھیں گے جو قرآن مجید کی ہر سطر میں تقریباً ایک بار کہ ہم جو مزید فی الفاظ دیکھیں گے اس کورس میں جو ہم سیکھیں گے وہ قرآن کی ہر سطر میں ایک بار جو ہے وہ لازمی آتے ہیں. تو ابھی اگر ہم اس میں صفحات کو دیکھیں جیسے آپ کے پاس اسکرین نظر آ رہی ہے تو آپ کو جتنے پیجز پر جو ہائی لائٹڈ ٹیکسٹ ہے یہ وہ ورڈ ہیں جو ہمیں سیکھنے ہیں اور جو وائٹ ٹیکسٹ ہے سارا وہ الحمدللہ ہمیں آتا ہے. تو دیکھ کے خوشی ہوتی ہے نا کہ ہم نے 2 کورسز کیے ہیں تو 2 کورسز کے بعد چھوٹے چھوٹے ورڈز ہیں جو ہائی لائٹڈ ہیں باقی الحمدللہ ہمیں اس میں آتا ہے. تو صفحہ نمبر 6 جو ہے اس پہ 33 الفاظ ہیں, صفحہ نمبر 7 پہ بھی ہمارے پاس 33 الفاظ ہیں, 8 میں 36 ہیں جو ہمیں سیکھنے ہیں, اسی طرح 9 پہ 29 ہے اور 10 پہ جو ہے وہ 25 ورڈز ہیں جو ہمیں اس کورس میں جو ہے وہ سیکھنے ہیں. تو باقی ہمیں الحمدللہ جو ہے وہ آتے ہیں. اور دوسرا اس کا مقصد کیا سورہ بقرہ کے اگلے 5 صفحات کو پڑھنا ہے. ہم نے آیت نمبر 38 سے لے کے 37 تک جو ہے وہ اس کورس میں پڑھنی ہے اور اس کورس کے اختتام تک 90% الفاظ کو ہم الحمدللہ جان چکے ہوں گے. جب آپ قرآن مجید کا 11واں صفحہ پڑھیں گے تو ہر سطر میں صرف ایک لفظ آپ کو نہ ملے گا, باقی پوری لائن آپ کو الحمدللہ آتی ہوگی. تو دیکھیے کتنی بڑی کتنی خوشی کی بات ہے کہ آپ قرآن کو خود سمجھ کے پڑھ رہے ہیں. تو 11واں صفحہ جو ہوگا جب آپ اس کورس کو کر لیں گے تو وہ اس طرح سے ہوگا. آپ کے پاس یہ جو ہائی لائٹڈ کچھ تھوڑے تھوڑے الفاظ ہیں نا جسٹ وہ رہتے ہوں گے آپ کو جو نہیں آتے ہوں گے, باقی آپ کو سارے جو ہے وہ الفاظ آتے ہوں گے. اور آن ایوریج ایک لفظ ہے, مطلب پہلی لائن میں 2 ہیں, دوسری میں 2 ہیں, تیسری میں 2 ہیں, پھر 1 ہے, پھر 2 ہے, پھر 1 ہے, پھر 2 ہے, پھر اگلی 4 لائنوں میں کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جو ہمیں جو ہے وہ نہیں آتا. تو ٹوٹل 17 نئے الفاظ ہوں گے جو آپ آگے QC4 میں جا کے جو ہے وہ سیکھیں گے جب آپ 11واں صفحہ جو ہے وہ شروع کریں گے. یہاں تک آتے ہوئے آپ کو میکسیمم مطلب 90% الفاظ جو ہے وہ ان سے آپ فیملیئر ہو چکے ہوں گے. تو ہر صفحہ پر 15 سے بھی کم الفاظ آپ کو ملیں گے, مطلب 11واں 12واں 13واں 14واں 15واں جب ہم صفحہ پڑھیں گے تو پیج نمبر 11 پہ صرف 17 الفاظ, 12 پہ بھی 17, 13 پہ دیکھیں صرف 8 الفاظ ہوں گے ہمارے لیے, 14 پہ 16 اور 15 پہ پھر 12 الفاظ جو ہے ہم نے جو ہے وہ سیکھنے. تو تقریباً ہر سطر میں آن ایوریج اوسطاً جو ہے وہ ہمارے پاس ایک لفظ جو ہے وہ رہ جائے گا جو ہمیں سیکھنا ہوگا. تیسرا مقصد کیا ہے سورہ بقرہ کے اگلے 5 صفحات کو پڑھنا ہمارا ہو گیا. اس کے بعد ہم تھرڈ میں کیا کریں گے, اشاروں اور فکروں کے ذریعے نئے الفاظ معنی کو سیکھنا. سیم اسی پیٹرن پہ جیسے ہم نے QC2 میں پڑھا تھا, ہم اشاروں کے ساتھ اور فکروں کے ذریعے جو ہے وہ ہم نئے الفاظ اور معنی کو جو ہے وہ سیکھیں گے. تو کسی بھی فکرے کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ اس فارمولا کو اپلائی کریں گے, R5S10 لاؤڈ. کوئی بتائے گا یہ کیا ہے فارمولا, یاد ہے آپ لوگوں کو؟ ریلیکس 5 senses 10 time لاؤڈ پڑھنا. جی, ریلیکس 5 سینسز کو یوز کرنا ہے, 10 ٹائم آپ نے لاؤڈ پڑھنا ہے. تو R مینس ریلیکس یعنی آرام سے پڑھیے. اگر آپ کئی مختلف خیالات میں ہیں, کسی تناؤ میں ہیں تو گہری سانس لیں تاکہ آپ کا ذہن جو ہے وہ ادھر ادھر بھٹکے نہیں. اس کے بعد 5 سینسز حواس خمسہ. 5 سینسز کون سے ہیں؟ سننا, دیکھنا, سونگنا, چکھنا, چھونا, محسوس کرنا, پال کی حرکتوں اور اسما کی شکلوں کا تصور کرنا. مطلب آپ نے ان ساری سینسز کو استعمال کرنے کی ضروری نہیں ہے ہم نے ہر ورڈ کے اوپر ان 5 کے 5 سینسز کو اپلائی کرنے. کچھ الفاظ ہوں گے جو سننے کے ہوں گے, دیکھنے کے ہوں گے. کچھ الفاظ ہوں گے جس میں ہم جو ہے وہ چھونا یا محسوس کرنا فیل کر سکتے ہیں. تو اسی طرح ڈفرنٹ سینسز کو استعمال کرتے ہوئے ہم ڈفرنٹ الفاظ کو جو ہے الحمدللہ انشاءاللہ آگے سیکھتے چلے جائیں گے. اس کے بعد 10 سیکنڈ کم از کم 10 سیکنڈ اس کام کو کرنا ہے کہ ہم نے کم از کم 10 سیکنڈ کے لیے اس کو پڑھنے کی سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. اور پھر لاؤڈ یعنی بلند آواز سے کہنا, اتنی بلند آواز سے کہ آپ کے کانوں تک آپ کی آواز جو ہے وہ جانی چاہیے. الفاظ معنی کی شیٹ کو روزانہ دہرائیے. آپ کے اپنے الفاظ اور معنی کا ایک ویکیبلری آپ بناتے جائیے گائیڈ, اس کو جو ہے وہ آپ روز کوشش کریں آپ دہرا لیں. الحمدللہ ہمارا اس کورس کے مقاصد سے جو ہے وہ تعارف ہو گیا.
تو کورس کے مقاصد میں جو چوتھا مقصد تھا ہمارے پاس وہ تھا قرآن کو زندگی میں لانے کا طریقہ. تو قرآن کو زندگی میں لانے کا طریقہ کیا ہے؟ وہی ہم جو QC1 سے پڑھتے آ رہے ہیں. کیا کرنا ہے؟ تصور اور احساس. ٹھیک ہے، آیت کو ہم پڑھیں گے پھر تصور اور احساس کے ساتھ، پھر ہم اس سے رالمنڈ دعا کریں گے، پھر اپنا احتساب کریں گے، احتساب کے بعد پلان، اور پلان کے بعد تبلیغ. تو دعا کے ساتھ احتساب ضروری ہے. احتساب کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ ہمیں دیکھنا ہے کیا میں اس پہ عمل کر رہا ہوں، اگر نہیں کر رہا تو کیوں نہیں کر رہا. تو جو کیوں نہیں کر رہا ہے اس کو پھر ہم نے آگے پلان میں لینا ہے. ہم اس میں پلان بنائیں کہ کس طرح ہم اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کر سکتے ہیں. اور پھر جب ہم اپنے پلان میں جو ہے وہ کامیاب ہو جائیں گے تو پھر ہمیں جو ہے وہ تبلیغ بھی کرنی ہے، دوسروں تک بھی پہنچانا ہے. تو اس کو مزید فی افعال کو TPI کے ذریعے سیکھیں گے جو قرآن مجید کی ہر سطر میں تقریباً ایک بار آتے ہیں. اور قرآن سے متعلق 200 سے زیادہ عربی بول چال کے جملے وہ بھی انشاءاللہ ہم اس میں جو ہے وہ سیکھیں گے. تو الحمدللہ ابھی ہم نے بات کی، شروع میں نے آپ کو کہا کہ ہم نے QC2 کیا تھا اپنے دائیں ہاتھ کی 5 انگلیوں پہ. یہ ہمارے پاس 1 2 3 4 اینڈ 5. اب ہم اس میں اپنے بائیں ہاتھ پہ آ جائیں گے. تو بائیں ہاتھ کی ان 5 انگلیوں پہ ہم اگلے 5 صفحات کو پڑھیں گے. یہاں سے ہم شروع کریں گے چھٹا صفحہ، پھر 7واں، پھر 8واں، پھر 9واں اور پھر 10ویں. اور یہاں اب ہم اپنی اس چھوٹی انگلی سے ہم سٹارٹ کریں گے چھٹا پیش، پھر 7واں، پھر 8واں، پھر 9واں اور پھر 10ویں. تو چھٹے صفحے کے صفحات پہ ہم اس پہ اشارات پہ آ جاتے ہیں. چھٹا صفحہ ہم نے اس انگلی کے اوپر جو ہے وہ سیکھنا ہے اس کو. تو اس میں سب سے پہلا اشارہ ہمارے پاس کیا ہے؟ ہدایت اور نتیجہ. دوسرا بنی اسرائیل کو دعوت. تیسرا نیک کام کرو. چوتھا اس دن سے ڈرو. اس کے 4 اشاروں میں کیا ہے؟ ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو. تو چھٹے صفحے کے یہ 4 اشارے جو ہے وہ ہمیں دیکھنے ہیں. چلیے دیکھ لیتے ہیں ہم. ہدایت النتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو. جی ہینڈ ریز کریں، کون کروائے گا؟ جی ڈاکٹر شفقت کروائیے. ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو. جی مسز ندیم آپ کروا لیجیے. ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو. جی سسٹر ساجدہ کوثر کروائیے. السلام علیکم. وعلیکم ہدایت السلام. اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو. جی سسٹر شمائلہ لطیف کروائیے. ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو. جی یہ ریڈ می نوٹ 12 سسٹر اپنا نام لکھیے گا آپ نیکسٹ ٹائم. جی میڈم میرا نام غلام عائشہ ہے، میں اپنا نام نہیں لکھ سکتی، آپ نے مجھے ایڈ کرنا ہے. سوری آپ اپنا نام دوبارہ بتائیے گا. غلام عائشہ. غلام عائشہ. جی چلے سسٹر کوئی بات نہیں، ہم آپ کا نام کوشش کروں گی میں ادھر سے آپ کو چینج کر دوں. ٹھیک ہے چلیں آپ کروا دیجیے. سسٹر پڑھیے. ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام، اس دن سے ڈرو. اس دن سے ڈر. جی سسٹر افشین وقار شارٹ فارم پڑھائیے اس کی. ہدایت، بنی اسرائیل، نیک کام، اس دن. اس دن. جی نیکسٹ ہے سسٹر نصرت یاسمین. جی کروائیے. سسٹر نصرت کروائیے. ہدایت، بنی اسرائیل، نیک کام، اس دن. جی ہدایت، بنی اسرائیل، نیک کام، اس دن. جی مسز ندیم آپ کروا لیجیے دوبارہ سے شارٹ فارم. ہدایت، بنی اسرائیل، نیک کام، اس دن. چلیے اور کون کروانا چاہتا ہے شارٹ فارم؟ سسٹر افشین کروا لیجیے آپ. ہدایت، بنی اسرائیل، نیک کام، اس دن. اس دن. چلیے نیکسٹ ہم چلتے ہیں.
اب ہر اشارہ جو ہے اس کو ہم 4 حصوں میں پڑھیں گے کہ ہم اس کا تعارف کریں گے پہلے، ہر اشارے کا پہلے ہم تعارف لیں گے، پھر ہم اس کا ترجمہ اور اس کی شرح لیں گے، اسباق، دعا اور پلان، اور اس کے بعد پھر اس میں سے ہم اسماء اور افعال کو جو ہے وہ دیکھیں گے۔ تو یہ ہمارا جو ہے وہ ہر لیسن کو پڑھنے کا سیکوینس ہوگا کہ سب سے پہلے اس اشارے کا تعارف، پھر اس کا ترجمہ، پھر اس کی شرح، پھر اسباق، دعا، پلان، اسماء اور افعال، ایٹ دا اینڈ ہم اس کو جو ہے وہ دیکھیں گے۔ سب سے پہلے تعارف میں آ جاتے ہیں۔ سب سے پہلا اشارہ ہمارا کیا ہے؟ ہدایت اور نتیجہ۔ پہلا اشارہ ہدایت اور نتیجہ۔ تو پچھلی آیتوں سے اس کا تعلق اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے، ہم حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ پڑھ رہے تھے جب ہم نے QC2 اپنا اینڈ کیا، تو QC2 میں ہمارے پاس کیا چل رہا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ چل رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر کیا اور اس آزمائش کو بھی بیان کیا جس میں ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو پھسلا دیا تھا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے کیا کیا؟ توبہ کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ تو یہ ہماری پچھلی آیات تھی جہاں پہ ہم QC2 کو جو ہے وہ ختم کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اب آگے ہم چل رہے ہیں کہ ہدایت اور نتیجہ، اسی میں آگے ہم چل رہے ہیں۔ ہدایت اور نتیجہ، اس کے اسباق کیا ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام خلیفہ بنا کر زمین پر اتارے گئے۔ ہدایت صرف اور صرف اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے۔ ہدایت کی پیروی کرنے والے کیا ہوں گے؟ جنت میں داخل ہوں گے، اور ہدایت کا انکار کرنے والے کیا ہوگا؟ جہنم میں جائیں گے۔ ہمارے پاس اس کے اسباق کیا ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام خلیفہ بنا کر زمین پر اتارے گئے، ہدایت صرف اور صرف اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے، ہدایت کی پیروی کرنے والے جنت میں داخل ہوں گے، ہدایت کا انکار کرنے والے جہنم میں جائیں گے۔ قرآن کتنا آسان ہے، دیکھیں نئے الفاظ ہمارے پاس بہت ہی تھوڑے سے ہیں۔ پہلی لائن میں صرف 2 الفاظ ہیں جو نئے ہیں، دوسری میں 1 اور تیسری میں 2 الفاظ ہیں۔ تو جہاں پہ ہمارے پاس نئے الفاظ آئیں گے ان کو ہم فکروں کی مدد سے یاد رکھنے کی کوشش کریں گے، اور اس فکرے کو ہم 3 دفعہ کم از کم جو ہے وہ دوہرا لیں گے۔ چلے تھوڑا سا یہاں پہ ہم اپنے اسی پیٹرن پہ آتے ہیں جس میں ہم QC2 کو کر رہے تھے۔ قلنا کون سے فعل سے ہے؟ قال 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 سے، قال، قالو، قلتا، قلتو، قلتم، قلنا، کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ ہم نے ہم نے کہا، کہا ہم نے کہا، قلنا ہم نے کہا، اہبتو ہم پہلے بھی یہ لفظ پڑھ چکے ہیں، فعل امر، فعل امر ہے بالکل، اور اس کا معنی کیا ہے؟ اتر جاؤ تم، اتر جاؤ، اہبتو اتر جاؤ، فعل امر ہے اور امر کی کیا ہے؟ جمع ہے، ٹھیک ہے؟ جمع ہے اہبت، اہبتو مطلب امر کی جمع آ رہی ہے ہمارے پاس۔ منہا کتنے ٹکڑے کریں گے اب اس کے؟ 2 2، من اور ہا، ٹھیک ہے؟ جمیعن، جمیعن کو آپ جمع سے یاد رکھ سکتے ہیں، جیسے جمع میں ساری چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں نا، ایسی جمیعن سب کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں الحمدللہ ہمیں آتا ہے۔ اس کے بعد فَإِمَّا کتنے ٹکڑے کریں گے؟ 2 ایسے کون سے؟ فا اور اما، فا اور اما۔ 3 فا کا مطلب ہمیں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ جی پاس اما پھر اگر، ٹھیک ہے؟ فا اما یاتینکم، 2 ٹکڑے ہمارے پاس، یاتین جی اور کون، ٹھیک ہے؟ منی کون سا ٹیبل ہے؟ منہا اس میں حرف کا ضمیر کے ساتھ حرف ہے نا، کون سا؟ من سے، جیسے من اٹیچ ہو، پروناؤنس من کا منی، ٹھیک ہے؟ منی مجھ سے، خدن راستہ، ہدایت، ہدایت، فمن بس جو 2 ٹکڑے پا اور من 2 ٹکڑے، پا اور من، اس جو، طبیعہ یہ کس پیٹرن پہ آئے گا؟ طبیعہ، سمیع، سامیہ کے پیٹرن پہ کیسے پتہ چلا؟ زیر کیا نشانی؟ اینڈ زیر کلمے ہے کی اس زیر میں، نیچے، ٹھیک ہے؟ اس کے نیچے زیر۔ ہدایہ، ہدن سے
خدایا، ٹھیک ہے، خدا یا. اب جیسے ہم نے پڑھا تھا ربی، ربی کے ساتھ جب یا آئی تھی اس میں کون سا معنی آتا ہے؟ ربی میرا رب، ربی میں جب ہم میرا ربی کی بات میرا کرتے رب، ہیں میرا رب، میرا اسی رب طرح جب ہم خدایا کی بات کر رہے ہیں تو میری ہدایت، ٹھیک ہے. خدا یا، یہاں بھی یا میری کے معنی میں ہی آ رہا ہے، یہ وہی والا یا ہے جو کنیکٹ کیا ہوا ہے ہم نے. فلا، فا اور بس لا، نہ ٹھیک ہے. بس نہ، خوفن، نہیں، خوف کا لفظ ڈر ہمیں آتا ہے، ٹھیک ہے. ڈر، علیہم دو ان ٹکڑے، پر لا اور ہم، بلا اور نہ اور نہ، ہم وہ وہ سب، یحزنون نیا لفظ ہے، دیکھ لیں گے ہم اس کو انشاءاللہ. والذین، اور جو لوگ اور وہ لوگ جو، ٹھیک ہے. الذین کی سنگولر کیا تھی؟ الذی اللہ کفروا کیا ہے یہ؟ انکار کرنے والے، ماضی ہے مضارع ہے؟ ماضی جمع میں، ماضی ہے. ماضی میں کیا ہے یہ؟ واحد ہے جمع ہے؟ جمع جمع ہے، ٹھیک ہے. کون سا، کس کے لیے؟ فرسٹ پرسن تھرڈ کے لیے، پرسن تھرڈ پرسن کے تھرڈ لیے، کس پرسن کے لیے یوز کرے؟ تھرڈ پرسن پلورل، تھرڈ پرسن جو غائب ہے، ٹھیک ہے. وَكَذَّبُوا، اور جھٹلایا وا انہوں اور نے، کذبوا، اور جھٹلاتے تھے، سب کو ہوتا ہے جھٹلایا انہوں نے، جھٹلانا، ٹھیک ہے. بِآیاتِنَا، کتنے ہماری ٹکڑے؟ نشانیوں، تین، کون کون سے؟ بی آیاتی نا، بی آیاتی اور نا، ٹھیک ہے. اولئک، یہ کیا ہے؟ اس میں اشارہ، اشارہ اشارہ. سنگولر ہے پلورل ہے؟ پلورل ہے دور کے لیے، اور اس کا جمع کے لیے سنگولر کیا ہوگا؟ ذالکا یا تلکا، ذالکا یا تل کا، دونوں ہو سکتے ہیں. اصحاب النار، اصحاب اصحاب جمع ہے، جمع ہے، بالکل اصحاب جمع ہے، صاحب بھی ہے، ٹھیک ہے. نار ہم پہلے بھی پڑھ آج چکے ہیں، آپ کو کہتے ہیں ہم، وہ سب، فیہا اس میں دو ٹکڑے، فی اور ہا. اب یہاں ہا کی ضمیر کس کی طرف اشارہ کر رہی ہے؟ مونس، مونس کی طرف مونس ہے. اس میں مونس کیا چیز ہے؟ نار نار جہنم، آگ، جہنم ہے، ٹھیک ہے، آگ. ہم نے مونس پڑھا نا، ایک تو مونس ہوتا ہے جس کے اینڈ پہ گولتا ہوتی ہے، اور ایک ہم نے کہا تھا اس کے علاوہ بھی مونس ہو سکتا ہے. تو نار میں مونس کیا ہے ہمارے سمائی، پاس؟ مونس. تو ہا کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ نار کی طرف، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے خالدون، ہمیشہ رہنے والے، ہمیشہ رہنے والا. تو الحمدللہ خوشی ہوئی نا اس کو دیکھ کے، کتنا آتا ہے ہمیں، الحمدللہ. اور کیا سیکھنا ہے ہمیں وہ بھی ہمیں یہاں سے پتہ چل گیا. تو اب آگے ہم میرے آگے خیال سے چلتے ہیں اس میں. صرف ضرور سیکھنا ہے. جی سسٹر کچھ کہہ رہی ہیں آپ؟ میم کہہ رہی ہوں میرے خیال سے یہ ضرور سیکھنا ہے. ٹھیک، چلیں ابھی ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں. کون کرے گا تلاوت؟ ہینڈ ریز کریں. تلاوت کے لیے ہینڈ ریز کرنا، سب لوگ کر سکتے ہیں؟ میں کروں؟ جی کیجیے. قلنا اهبطوا منها جميعا، ایکسکیوز می سسٹر، پہلے اعوذ باللہ پھر بسم اللہ اور پھر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ماشاء اللہ. ہم نے کہا تم سب اتر جاؤ اس سے، سب کے سب. پھر اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت، تو جس نے پیروی کی میری ہدایت کی تو نہ کوئی خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے. ہم کیا پڑھیں؟ کلنا. آپ نے جیسے آپ لوگوں نے سب نے مجھے بتا دیا کلنا کیا ہے. ہم نے کہا، ٹھیک ہے. اہبتو، تم سب اتر جاؤ. اہبتو جمع کا صیغہ ہے، تم سب اتر جاؤ. منہا، اس سے.
मिनहा, अब यहाँ भी हा का सीगा इस्तेमाल, कहाँ से उतरने की बात हो रही है? जन्नत से। जन्नत से। तो जन्नत भी क्या है? मुअन्नस है। मुअन्नस। मुअन्नस है, क्योंकि हा का सीगा यूज हुआ। ठीक है, इहबितू मिनहा, तुम सब उतर जाओ इससे। ठीक है? जमीअन, जमा से हमने कहा ना, जैसे जमा में सब इकट्ठे हो जाते हैं, तो जमीअन सब के सब। ठीक है, कुल नहबितू मिनहा जमीअन, हमने कहा तुम सब उतर जाओ इससे सब के सब। इम्मा यातियन्नकुम, फा एक टुकड़ा, इम्मा इसका दूसरा टुकड़ा। ठीक है, यातियन्ना तीसरा टुकड़ा, और कुम चौथा। तो पूरा अगर हम सेंटेंस ले रहे हैं इम्मा यातियन्नकुम, तो इसके 4 टुकड़े बनेंगे। ठीक है, फा बस, इम्मा अगर, यातियन्ना आए, कुम तुम्हारे पास, मिन्नी मेरी तरफ से। तो ये अतियन्ना का नया लफ्ज था, तो हम इस पूरे फिक्रे को 2-3 दफा देख लेते हैं। इम्मा या अतियन्ना को मिन्नी, फिर अगर तुम्हारे पास आए मेरी तरफ से, इम्मा या अतियन्ना को मिन्नी, पा फिर इम्मा अगर, या अतियन्ना आए तुम तुम्हारे पास, मिन्नी मेरी तरफ से, हुदन कोई हिदायत, फमन वापस, मन तो ये जो या जिसने। ठीक है, तबिया, तबिया पैरवी की, तबिया समिया के पैटर्न पे आ रहा है हमारे पास। तो जिसने पैरवी की, खुदाया मेरी हिदायत की। ये मैंने कहा था ना, यहाँ पे या कौन सा है? जैसे हम रब्बी में या पढ़ रहे हैं, तो या हम मिन्नी में या पढ़ रहे हैं, मेरी। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे जो या है, ये क्या है? मेरी के लिए, खुदाया। तो जिसने पैरवी की मेरी हिदायत की, तबिया हुदाया, तबिया पैरवी मैम की। ये तबिया, मैम ये तबिया इससे क्या नाम के इत्बा से आया है सर। जी, ये जो तबिया है ये इत्बा इत्बा से निकला है ना। किससे निकला? सॉरी, आपकी आवाज कट रही है। आवाज आ रही है मैम मेरी? जी जी आ रही है। मैं कह रही हूँ ये जो तबिया है ये इत्बा से निकल रहा है ना। तबिया ये अलग से लफ्ज है ना, तबिया ये माजी है, जैसे उसने कहते हैं ना पैरवी की। इत्बा करो, पैरवी करने वाले, इत्बा हाँ, करने वाले। इत्तबा करो, हाँ आप वो उससे इसको को रिलेट कर सकते हैं। इत्तबा जैसे उर्दू में हम बोलते हैं ना, उसकी पैरवी करना, इत्तबा करना, उसको हाँ फॉलो करना, बिल्कुल उसी से ही। जी। तो तबिया ठीक। पैरवी की, हुदाया मेरी हिदायत की। ठीक है, फला तो ना या पस ना, खौफुन खौफ होगा, अलैहिम उन पर, बलाहुम और ना वो सब, यहजनून गमगीन होंगे। ना उन पर कोई खौफ होगा, और वलाहुम यहजनून, यहजनून का मतलब गमगीन होंगे, तो ना वो गमगीन होंगे। ये दूसरी जगह है जहां अल्लाह ताला ने कहा है नीचे उतरो। ठीक है, इससे पहले भी हमने किसी टू में बितू का वर्ड पढ़ा था ना। तो ये दूसरी जगह है जहां पे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि नीचे उतरो। पहली मर्तबा कहाँ का? लग़्ज़िश की बुनियाद पर कहा गया, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने शैतान की बात मान के, ठीक है, जिस काम से मना किया गया था वो कर लिया, तो उस लग़्ज़िश पे कहा गया इहबितू। और फिर जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने तौबा की, तो अल्लाह ताला ने सबसे कहा कि नीचे जमीन पर उतर जाओ, ताकि असल मकसद यानी आदम अलैहिस्सलाम को खलीफा बनाने का अमल पूरा हो सके। देखिए, अब इसमें कुछ लोग कहते हैं सजा के तौर पे अल्लाह ताला ने भेजा है कुछ, और कि अल्लाह ताला ने, अगर हमें आपको याद हो तो हमने जब पीछे पढ़ा, तो अल्लाह ताला ने जब फरिश्तों से कहा कि मैं जमीन पर खलीफा बनाने लगा, ठीक है, तो इसका मतलब है वहीं पे बात क्लियर थी कि आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पे भेजने के लिए ही बनाया जा रहा था कि वो जमीन पर खलीफा बनाए जाएंगे। तो उन्होंने अल्टीमेटली आना जमीन पर ही था। ठीक है? तो जन्नत में उन्हें इज्जत और इकराम के तौर पे जो है वो रखा गया था। तो ये अल्लाह ताला की पूरी प्रॉपर प्लानिंग थी। अल्लाह ताला ने एक प्लान के साथ उनको जो है वो जमीन के ऊपर जो है वो भेजना था। तो वो जमीन पर भेजने के लिए ही तख्लीक किए गए थे। अल्लाह ताला ने उनको बनाया ही इसलिए था कि वो जमीन पर खलीफा बनाए जाएंगे। तो यहाँ पे फिर क्या कहा गया उन सबको कि आप सबके सब जो है वो जमीन पर उतर जाओ।
تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کہا؟ منی ہدن، یعنی کہ میری جانب سے ہدایت، اور ہدایہ میری ہدایت کا، یعنی کہ اللہ کی جانب سے ہدایت آئے گی اور وہ اللہ کی ہدایت ہوگی، یعنی صرف انہی لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ غم ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی پیروی کرتے ہیں۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اور اس کے رسول کی سنتوں کو سمجھنے اور ان کی اتباع کرنے کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں اللہ کی ہدایت کیا ہے؟ قرآن، ٹھیک ہے، اور اس قرآن کی عملی شکل کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، کہ جو انہوں نے اس کی پیروی کی، جو جس طرح سے انہوں نے فالو کر کے ہمیں سکھایا۔ تو اس آیت سے ہمیں کیا سبق مل رہا ہے کہ ہمیں قرآن کو فالو کرنا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنا ہے۔ اس کی اہمیت جو ہے وہ یہاں پہ اجاگر ہو رہی ہے۔ نیز یہ بات بھی جو ہے وہ سمجھ میں آتی ہے کہ جو بات قرآن اور حدیث سے ثابت نہ ہو اس پر عمل نہیں کرنا۔ دیکھیے بہت دفعہ ہم بہت سے ایسے کام کرتے ہیں جو ہمیں لگتا ہے، بظاہر دیکھنے میں لگتا ہے بہت اچھے کام، ہمیں ان کو کرنا چاہیے، لیکن جب ہم قرآن اور حدیث کی ریفرنس کو دیکھتے ہیں یا اس میں جو اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں اس کا کوئی ریفرنس نہیں ملتا۔ تو ہمیں کوئی بھی ایسا کام، وہ اچھا ہو یا برا ہو، اس کو نہیں کرنا چاہیے جس کا ہمیں قرآن اور حدیث سے جو ہے وہ ریفرنس نہیں ملتا ہے۔ اسی طرح جنت والوں کو نہ ہی حال یا مستقبل کے کسی خطرے کا ڈر ہوگا، یعنی کہ جو لوگ جنت میں چلے جائیں گے ان کے لیے حال اور مستقبل کا کوئی خطرہ جو ہے وہ نہیں ہوگا، نہ ہی ماضی کا کوئی نقصان، غم یا افسوس ہوگا۔ گویا جنت میں ان کو مکمل خوشی اور ہمیشہ باقی رہنے والی خوشی جو ہے وہ ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں لے کے جائے اور ہمیں وہ ہمیشہ رہنے والی خوشیاں جو ہے وہ وہاں پہ عطا کرے۔ تو ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے اور اہل دوزخ دوزخ میں چلے جائیں گے تو موت کو لایا جائے گا اور اسے جنت اور دوزخ کے درمیان میں رکھ کر ذبح کر دیا جائے گا۔ پھر ایک آواز دینے والا آواز دے گا کہ اے جنت والو تمہیں اب موت نہیں آئے گی، اور اے دوزخ والو تمہیں بھی اب موت نہیں آئے گی۔ اس بات پر جنتی اور زیادہ خوش ہو جائیں گے اور جہنمی اور زیادہ غمگین ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ خوش ہونے والے لوگوں میں جو ہے وہ شامل کر دے۔ چلیں نیکسٹ آیت پہ، اس کو ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیتے ہیں۔ قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا تم سب اتر جاؤ اس سے، سب کے سب۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي، پھر اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے، ہدن کوئی ہدایت، فمن تبعہ تو جس نے پیروی کی، ہدایہ میری ہدایت کی، فلا خوف تو نہ کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا ہم اور نہ وہ یحزنون غمگین ہوں گے۔ الحمدللہ پہلی آیت ہماری کمپلیٹ ہو گئی۔ اگلی آیت پہ آتے ہیں، کون تلاوت کرے گا اس کی؟ جی سسٹر افشین آپ کوشش کریں گی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ جی اور ماشاء اللہ۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور انہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، وہی لوگ دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جی ماشاء اللہ۔ والذین کفروا، والذین با اور الذین جن لوگوں نے، کفروا کفر کیا، وکذبوا اور انہوں نے جھٹلایا۔ ایک ہے کذبا، یکذب، ٹھیک ہے، کذبا ہوتا ہے اس نے جھوٹ بولا، یہاں پہ ہے کذبوا جھٹلایا، ٹھیک ہے، وکذبوا اور انہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیتوں، اولئک وہی لوگ ہیں، اصحاب والے، یا والے کے معنی میں، ٹھیک ہے، اصحاب دوست کے معنی مطلب ساتھی کے معنی میں بھی آتا ہے، صاحب سے اصحاب، ٹھیک ہے، اصحاب النار دوزخ والے، ہم فیہا خالدون ہم وہ سب، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ والذین کفروا اور جن لوگوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا اور انہوں نے جھٹلایا آیاتنا آیات ہماری،
مطلب آیات الگ ورڈ ہے اور نہ ہماری کو. اولئک وہی لوگ اصحاب النار دوزخ والے ہیں. ہم فیہا خالدون اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. Excuse me, ma'am. جی سسٹر. میم یہاں پہ بی آیاتنا میں بی کا کیا مطلب آ رہا ہے؟ آیاتنا تو آیتیں ہو گئی اور الناس سے بی مراد ہماری. کا کی کو کے معنی میں بھی پڑھتے آ رہے ہیں نا, تو یہاں کو کے معنی. اوکے میم, تھینک یو میم. ٹھیک ہے. بی کو کے معنی میں آیاتی آیتوں اور نہ ہماری. ٹھیک ہے. جی یہاں پر بعض آیات جو ہوتے ہیں ورب وہ بی کی پریپوزیشن بھی لے کے آتے ہیں نا, یہ اس وجہ سے نہ ہو, جیسے جی بالکل. کذبو ہے جی جی. تو وہ اس کے ساتھ یہ پریپوزیشن آتا ہو, اس طرح اس وجہ سے آیا ہے بی. نہیں, وہ ڈفرینٹ جگہ پہ اس کا معنی چینج ہوتا ہے نا, جب آپ اس پروپوزیشن کے ساتھ وہ ورڈ آتا ہے تو اس کا معنی چینج ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ اس طرح سے جو ہے وہ اس کا کوئی سین نہیں ہے. کذبوا الگ سے لفظ ہے, بی آیاتنا ہماری آیتوں کو وہ الگ سے چل رہا ہے اس کے ساتھ. ٹھیک ہے. ٹھیک. آیات کا لفظ مختلف معنوں میں ہمارے پاس آتا ہے. آیات کو موسٹلی ہم 3 معنوں میں جو ہے وہ دیکھتے ہیں قرآن میں. کائنات میں موجود نشانیاں جیسے زمین, چاند, سورج وغیرہ, یہ بھی آیات کے لیے کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوا. اسی طرح انبیاء کرام کے جو معجزات ہیں ان کے لیے بھی قرآن میں آیات کا لفظ استعمال ہوا. اسی طرح قرآن کی آیتیں جو ہیں ان کو بھی آیات ہے. تو آیات کے جو بھی معنی لیے جائیں, ہر ایک سے یہ بات واضح طور پہ پتہ چلتی ہے کہ کوئی ایک پیدا کرنے والا موجود ہے اور وہ اس دنیا کو چلا رہا ہے. ٹھیک. اگر ہم کائنات کی نشانیوں کا انکار کرتے ہیں تب بھی ہم اللہ تعالیٰ کا انکار کر رہے ہیں. اگر ہم انبیاء کرام کے معجزات کا خدا نخواستہ انکار کرتے ہیں تب بھی ہم اللہ تعالیٰ کا ہی انکار کر رہے ہیں. اور اگر ہم قرآن کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں تو بھی ہم اللہ تعالیٰ کا ہی انکار کر رہے ہیں. تو ہر آیت مطلب آیت جس معنی میں بھی ہم اس کو لیں, اس کا مطلب کیا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایک موجود ہے جو اس دنیا کو جو ہے وہ چلا رہا ہے, اس کا مالک ہے, اس کا خالق. اس کو پڑھ لیتے ہیں دوبارہ سے. والذین کفروا اور جن لوگوں نے کفر کیا, وکذبوا اور انہوں نے جھٹلایا, بآیاتنا ہماری آیتوں کو, اولئک وہی لوگ اصحاب النار دوزخ والے ہیں. ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. ابھی ہم اس کا جو ہے وہ رواں ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. ہم نے کہا تم سب اتر جاؤ اس جنت سے سب کے سب, پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جس نے پیروی کی میری ہدایت کی تو نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون اور جن لوگوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو وہی لوگ دوزخ والے ہیں, وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اسباق دعا اور پلان کو دیکھ لیتے ہیں. اسباق کیا تھے ہمارے پاس کہ حضرت آدم علیہ السلام خلیفہ بنا کر زمین پر اتارے گئے. ہدایت صرف اور صرف اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے اور ہدایت کی پیروی کرنے والے جنت میں داخل ہوں گے اور ہدایت کا انکار کرنے والے جہنم میں جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں کیا دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں قرآن اور حدیث کو پابندی سے پڑھ سکے ہم, تاکہ ہمیں ہدایت ملے. اور اس کے لیے ہمیں پلان کیا کرنا ہے کہ ہر ہفتہ کم از کم ایک آیت یاد کرنے کی ضرور کوشش کریں گے تاکہ ہدایت کا پیغام ہمارے ذہن میں تازہ رہے. تو آپ میں سے ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں نے جو ہے وہ QC1 سے قرآن کو یاد کرنا بھی شروع کیا ہو. کوشش کریں جو جو آیات ساتھ میں آپ پڑھتے جا رہے ہیں ان کو اگر آپ یاد رکھ سکیں تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے. آپ ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کو یاد کرنا شروع کریں. تو جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں ساتھ کے ساتھ اس کو جو ہے اسی ویک میں آپ یاد کر لیا. تو ابھی ہم اسماء اور افعال کو دیکھ لیتے ہیں. اس میں ہمارے پاس کیا ہے, آیاتی. آیات جمع ہے آیتن کی. ٹھیک ہے, آیتن آیات. اور اس کے علاوہ دوسرا کیا ہے, اصحاب, صاحب, اصحاب.
تو یہاں پہ ہمیں موسٹلی اور بھی جو ہے وہ فعال ہوتے ہیں، لیکن ہر فعل کو جو ہے وہ اس طرح سے ہائی لائٹ کر کے ہم نہیں پڑھتے، سوری، اور بھی اسما ہوتے ہیں اور ہر اسم کو ہم اس طرح سے ہائی لائٹ کر کے نہیں پڑھتے. موسٹلی وہ اسما پڑھے جاتے ہیں جو قرآن میں ملٹیپل ٹائم جو ہے وہ ریپیٹ ہوتے ہیں. اسی طرح فعال کے ساتھ بھی اسما ہوتے ہیں، اسم فاعل، اسم مفعول اور مصدر جو ہے وہ بھی ہم بعض دفعہ ٹیبل میں جو ہے وہ پڑھ لیتے ہیں، بعض دفعہ جو ہے کچھ جو بہت ملٹیپل ٹائم ریپیٹ ہوتے ہیں ان کو ہم لازمی پڑھ لیتے ہیں، اور باقی جو ہے ان میں سے کچھ ہوتے ہیں کچھ نہیں ہوتے. مطلب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ قرآن میں کتنا ملٹیپل ٹائم اس ورڈ کا جو ہے استعمال ہے. چلے ابھی ہم اس پہ دیکھتے ہیں حبتا. حبتا ضربا کے پیٹرن پہ کون کروائے گا؟ جی مسز ندیم. هبط يهبط اهبط هابط مهبوط هبوط اور اس کا معنی کیا ہے؟ اتارا فعل ہے، یہ فعل وہ ماضی اترا، وہ اترا. اترا. وہ اترا. چلیں آگے چلتے ہیں. تبیہ سمیہ کے پیٹرن پہ. جی سسٹر افشین کروائیے. سسٹر افشین آپ ساتھ ہیں، کروا لیجیے. تابعیہ یتبع اتبع تابع متبوع تبع. تبع. اس کا معنی کیا ہے تبیہ کا؟ وہ تابع ہوا، اس اس نے پیروی کی. نے توبہ کی. اس نے پیروی کی، اس نے اس نے پیروی. پیروی. پیروی اس نے پیروی. تابع. اس کے بعد ہے حزینہ، یہ بھی سمیہ کا پیٹرن ہے. میم جی میں پڑھوں؟ سسٹر نصرت کروائیے. میں پڑھ دوں؟ جی آپ کروا لیجیے. حزینہ یحزن احزن حازن محزون حزن. حزن. حزینہ کا معنی کیا ہوگا؟ مطلب اس سے وہ غمزدہ ہوا، وہ غمزدہ ہوا یا وہ غمگین ہوا. وہ غمگین ہوا. غمزدہ بھی ٹھیک ہے، سیم معنی ہے. اس کے بعد کفرہ. کفرہ ہے نصرہ کے پیٹرن پہ. جی سسٹر غلامہ عائشہ آپ کروائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کفر یکفر اکفر کافر مکفور کفر. سسٹر کفرہ کا معنی؟ اس نے کفر کیا یا انکار کیا. اس نے کفر کیا یا اس نے انکار کیا. اس کے بعد ہے خلدہ. خلدہ کون کرا؟ جی مسز خلیل نے کیا ہوا ہے، کروائیے. مسز خلیل. السلام علیکم، کیا حال ہے بیٹا؟ وعلیکم السلام. الحمدللہ. مبارک ہو بہت بہت آپ. تھینک یو جزاک اللہ. جی مسز خلیل کروائیے. خالد یخلد اخلد خالد ڈیش خلود، یہ ہے خلود. ناصرہ کے بعد. جی وہ اور اس کا ہمیشہ رہے معنی گا، کیا ہوگا؟ وہ ہمیشہ رہا. وہ ہمیشہ رہا. ماشاءاللہ. چلیے اب ہم کمزور افعال میں آ جاتے ہیں. عطا. جی سسٹر افشا کروائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اتا یاتی ایتی آتن ماتیون اتیانو. اتیان. یہ عطا ہدا کا معنی؟ عطا کے معنی وہ آیا. وہ آیا. جی چل آگے ہم آتے ہیں ہدا. سسٹر اسما شہزاد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہدا یہتی اہتی خادن دیون ہدن ہدایت. ہدایت. ہدا کا معنی؟ اس ہدایت اسے ہدایت. اس نے ہدایت.
اس کے بعد نیکسٹ آ جائیں ڈاکٹر شفق خافا. خوف یہ خوف خف خائفن ڈیش خوفن یہ جو ہے وہ ہے کیا نام ہے ڈرنا وہ ڈرا. وہ ڈرا ڈرنا تو مصدر کا معنی ہوگا نا. میم وہ ڈرا ہاں ماضی کے معنی میں وہ ڈرا. اور اگر ہم مزید فی کی بات کریں تو مزید فی ابھی ہم نے جو ہے وہ پڑھے نہیں ہے، اس لیے اس کا کوئی فعل بھی اب ہم نہیں دیکھ رہے. ویسے بھی اس میں مزید فی کا جو ہے وہ کوئی فعل آ بھی نہیں رہا. تو الحمدللہ یہ ہو گیا. ہم اس کے گرامر کے پارٹ پہ آتے ہیں. مین وائل کوئی کوشچن ہے آپ کا تو آپ پوچھ لیجیے. میم ایک کوشچن تھا، اس میں ہم نے پڑھا کہ سب کے سب اتر جاؤ، تو میم اس وقت تو جب حضرت آدم علیہ السلام جب تخلیق کیے گئے تھے اور یہ سب ان کے اوپر کام علمیہ دے رہے تھے، اس وقت تو صرف آدم علیہ السلام اور بی بی حوا تھے. جب وہ زمین پہ اترے تو پھر وہ گھومتے رہے، پھر وہ ڈھونڈتے رہے ایک دوسرے کو، پھر جب رحمت پہ ملے پھر دیکھیے وہاں سب کے تحقیق ہوئی. سب کے سب کا لفظ کس کے لیے آیا؟ حضرت آدم، حوا اور ساتھ میں شیطان. اچھا ٹھیک ہے نا. شیطان نے پھسلایا نا ان کو، تو شیطان آپ کے ساتھ ہی زمین پہ اتارا گیا نا، وہ بھی آپ کو پھسلانے کے لیے ابھی تک چل رہا ہے آپ کے ساتھ. صحیح. ٹھیک ہے، وہ ہمارے ساتھ ہی ہے، ہر ٹائم ہمارے ساتھ ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ بھی ہمارے ساتھ زمین پہ آیا ہے نا. جی میم. تو پھر سب کے سب ہو گئے نا، دو وہ لوگ اور تیسرا وہ، تو سب کے سب جمع میں آ گئے. اور باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، شاید اللہ تعالیٰ نے کچھ اور بھی ساتھ میں اتارا ہو. ٹھیک ہے، اصل علم تو اللہ کے پاس ہے نا. ہمیں تو صرف اتنا پتہ ہے کہ آدم علیہ السلام تھے، حضرت حوا تھی، اور ان کو پھسلانے والا شیطان تھا. تو سب کے سب کہا گیا کہ آپ زمین پر اتر جاؤ. جی میم. میم سلائڈ شو نہیں ہو رہی. میں بس ابھی کروں. اب آ رہی؟ جی میم. جی اب آ رہی ہے. اچھا. چلیں، گرامر میں ہمیں کرنا ہے آج مزید فی، اور اس میں علامہ کا ٹیبل ہے. آج کے سبق میں ہم علامہ، سوری یہ مجھے لگتا ہے میں نے غلط لیسن ڈاؤن لوڈ کر لیا. مجھے صرف 2 منٹ دیں گے. اشارے بی پہ آ گیا. گرامر میں آج ہم تعارف کریں گے گرامر کا. ہم نے کہا تھا ہم مزید فی افعال کو جو ہے وہ سیکھ رہے ہیں. تو مزید فی افعال کیا ہوتے ہیں؟ ہم نے پہلے تو QC1 پڑھا. QC1 میں ہم نے 4 افعال کے پیٹرن پڑھے تھے. کسی کو یاد ہے کیا پوائم یاد کی تھی ہم نے اس کے لیے؟ ہینڈ ریز کریں گے، پڑھیں گے. جی سسٹر نصرت.
صحت مند افعال کی پوائم یاد ہے آپ کو؟ میں بتاؤں؟ میں بتاؤں میں آپ پہلے یا تو اپنا نام بتا دیں. مسز ندیم. جی مسز ندیم آپ بتائیے. ہاں جی. قرآن کھولو گے فاتحہ تو مدد آئے گی، نہ سارا ورنہ مار پڑے گی زارا پا سن لو سامیہ. سامیا ماشاء اللہ. جی سسٹر غلام عائشہ آپ کمزور افعال کی پوائنٹ سنائیں گے مجھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وحدہ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، کالا زیادہ بلکہ کا زیادہ دوں گا. دا ہدا دعا کرو ہدایت کی. ذلہ ورنہ بھٹک جاؤ گے. اچھا گمان رکھو ورنہ بھٹک جاؤ. تو یہ ہمارے پاس تھے جو ہم نے QC1 میں صحت مند افعال پڑھے اور QC2 میں ہم نے جو ہے وہ کمزور افعال کو دیکھا تھا. QC3 میں اب ہم کریں گے مزید بھی افعال. اب اگر ہم ان سارے افعال کو دیکھیں فتح نصرہ ضربہ سمیہ وہب وعد قال زاد، سارے کے سارے جو ہے وہ 3 حرف سے مل کے بنے. ٹھیک ہے، یہ سارے کے سارے افعال 3 حرف سے بنے ہیں، تو ان کو ہم کیا کہتے تھے؟ ثلاثی مجرد. تو یہ 3 حرف سے بنے. اب جس فعل میں 3 حرف، اب ماضی کی چابی، اب ہم نے 3 حرف کہاں پہ دیکھنے ہیں؟ صرف ماضی کی چابی میں. یہ نہیں ہے کہ فتح سے آگے ہمارے پاس کیا بن رہا تھا؟ فتح تو وہاں تو زیادہ الفاظ ہو جاتے ہیں نا. تو صرف ماضی کی چابی کی بات ہو رہی ہے کہ جس کی ماضی کی چابی میں صرف 3 حرف ہوں، وہ صحت مند یا کمزور افعال ثلاثی مجرد ہے ہمارے پاس. اب جس فعل میں 3 حرف کا جو وہ ہے، اس سے 3 حرف سے زیادہ حرف آ جائیں گے ماضی کی چابی، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مزید فی. ٹھیک ہے، مزید زیادہ سے. زیادہ کا ٹیبل پڑھا ہوا ہے نا ہم نے؟ جی میں زیادہ کا ٹیبل جی یاد ہے پڑھا کسی ہوا ہے. کو؟ کوئی سنائے گا؟ زیادہ یزید و زد. جی آگے. زیادہ یزید زد زائد مزید زیادت. مزید زائد مزید زیادہ، یہ وہی والا مزید ہے. ٹھیک ہے، مزید زیادہ کیا گیا. ٹھیک ہے، فی ہی اس میں. تو جہاں پہ 3 حرف سے زیادہ حرف آ جائیں جس فعل میں، اس کو ماضی کی چابی میں، اس چیز کو یاد رکھنا ہے، ماضی کی چابی میں 3 حرف سے زیادہ حرف آ جائیں، ان الفاظ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مزید فی. ٹھیک ہے، اردو میں بھی مزید فی افعال ہیں. کہ مزید فی جو ہے یہ عربی کی ٹرم ہی نہیں ہے، اردو میں بھی جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اردو زبان کا ایک لفظ ہم لے لیتے ہیں، نکلا. ٹھیک ہے، اردو زبان میں ہم یوز کرتے ہیں نکلا. اس کا اگر ہم ٹیبل بناتے ہیں نکلا کا، تو ہم کیا بنائیں گے؟ وہ نکلا، وہ سب نکلے، آپ نکلے، میں نکلا، آپ سب نکلے، ہم سب نکلے، وہ نکلے. وہ نکلتا ہے، وہ سب نکلتے ہیں، آپ نکلتے ہیں، میں نکلتا ہوں، آپ سب نکلتے ہیں، ہم سب نکلتے ہیں، وہ نکلتی ہے. نکل، نکلو، مت نکل، مت نکلو، نکلنے والا، کسی پر اثر نہیں پڑا، جو نکل رہے ہیں خود ہی نکل رہے ہیں نا، اور نکلنا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک پورا فعل ہو گیا. اب اسی نکلا میں اگر ہم ایک الف اور ایڈ کر دیں کاف کے بعد، کیا بنے گا لفظ؟ نکالا. نکالا. دیکھیں اب کاف کے بعد ہم نے ایک الف اور ایڈ کر دیا. پہلے 3 لفظ ہے نا، نون کاف لام. ٹھیک ہے، سوری نون کاف کتنے لفظ تھے؟ سوری، لام الف. لام. لام اور نون الف، کاف 4. لام. اس میں ایک ہم نے اور ایڈ کر دیا، یعنی الف کو بڑھا دیا. تو اب اس کا ٹیبل جب ہم بنائیں گے تو کیا ہوگا؟ اس نے نکالا، ان سب نے نکالا، آپ نے نکالا، میں نے نکالا، آپ سب نے نکالا، ہم سب نے نکالا، اس عورت نے نکالا. وہ نکالتا ہے، وہ سب نکالتے ہیں، آپ نکالتے ہیں، میں نکالتا ہوں، آپ سب نکالتے ہیں، ہم سب نکالتے ہیں، وہ نکالتی ہے. نکال، نکالو، مت نکال، مت نکالو، نکالنے والا، جسے نکالا گیا، نکالنا. اب دیکھیں نکلا، نکلا کا مطلب وہ خود نکلا. ٹھیک ہے، لیکن ایک لفظ اس میں ایڈ ہو گیا، اس سے کیا ہوا؟ اس کا معنی چینج ہو گیا نا، نکالا ہو گیا. نکالا مطلب کسی نے نکالا، اس کو زبردستی نکالا، وہ اپنی مرضی سے نہیں کیا، کسی نے اس کو نکالا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح اگر ہم اس میں نکلا کا مزید فی ہم نے بنایا کیا؟ نکالا. ٹھیک ہے، اس کا مزید فی ہم نے بنا دیا نکالا. اب نکلا سے ایک اور مزید فی بھی بنتا ہے، نکلوایا.
تو نکلوایا کا ٹیبل آپ کیا کریں گے؟ اس نے نکلوایا، ان سب نے نکلوایا، آپ نے نکلوایا، میں نے نکلوایا، آپ سب نے نکلوایا، ہم سب نے نکلوایا، اس عورت نے نکلوایا، وہ نکلواتا ہے، وہ سب نکلواتے ہیں، آپ نکلواتے ہیں، میں نکلواتا ہوں، آپ سب نکلواتے ہیں، ہم سب نکلواتے ہیں، وہ نکلواتی ہے۔ نکلوا، نکلواؤ، مت نکلوا، مت نکلواؤ، نکلوانے والا، جسے نکلوایا گیا، نکلوانا۔ دیکھیں ایک لفظ تھا نکلا، مطلب وہ اپنی مرضی سے نکلا۔ دوسرا کیا تھا؟ نکالا، مطلب کسی دوسرے نے اس کو نکالا۔ تو اب نکلوایا کی بات کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کوئی چوتھا آدمی ہے جس نے کسی کو کہا اور اس کو کہہ کے اس کو جو ہے وہ نکلوا دیا، ٹھیک ہے؟ اس نے کسی کو کہا اور اس نے پھر آگے اس کو جو ہے وہ نکالا، تو اس نے اس کو نکلوا دیا۔ تو تینوں کے معنی جو ہے وہ ڈفرنٹ ہو گئے، جسٹ کچھ الفاظ ایڈ ہونے سے۔ اس کو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ مزید فی الفاظ۔ تو نکلا کا دوسرا مزید فی کیا بنا؟ نکلوایا، ٹھیک ہے؟ تو اردو میں بھی جو ہے وہ مزید فی الفاظ جو ہے وہ ہوتے ہیں۔ اصل الفاظ کا رنگ ہو رہا ہے اور زائد حرف کو جو ہے وہ سرخ رنگ دیا گیا ہے۔ اسی طرح یہ ڈفرنٹ ہم الفاظ جو ہے وہ لے رہے ہیں۔ جیسے اردو میں ہم بات کرتے ہیں کھایا، کھلایا، کھلوایا، تینوں کے معنی میں ڈفرنس آ گیا نا۔ کھایا مطلب خود کھایا، کھلایا کسی کو کھلایا، کھلوایا کسی سے کہہ کے کھلوایا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح پیا، پلایا، پلوایا، گرا، گرایا، گروایا۔ تو یہ ڈفرنٹ الفاظ اور پھر ان کے مزید فی۔ اب مزید فی مطلب جو الفاظ ہم نے اضافہ کیا اس میں، وہ ریڈ کلر سے آپ کے سامنے جو ہے وہ آ رہے ہیں۔ تو عربی زبان میں بھی اسی طرح جو ہے وہ زائد حرف کبھی تو فعل کے شروع میں بڑھائے جاتے ہیں، کبھی اس کے درمیان میں بڑھیں گے، کبھی اینڈ پہ بڑھیں گے۔ تو مزید فی الفاظ شروع میں بھی ہو سکتے ہیں، درمیان میں بھی ہو سکتے ہیں، اینڈ میں بھی ہو سکتے ہیں۔ کسی بھی فعل میں بڑھائے گئے زائد حروف عام طور پر ماضی، مضارع، باقی سارے سیغوں میں اسی طرح سے باقی رہتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ ایک حرف میں تو ایڈ ہو جائیں گے، مطلب واحد میں ایڈ ہو گئے، جمع میں نکل گئے، ایسے نہیں ہوگا۔ جو ماضی میں ایڈ ہو گیا وہ پھر کنٹینیوس پورے میں جو ہے وہ چلتا رہے گا، ٹھیک ہے؟ جیسے نکلا سے نکالا ہم نے پڑھا تھا، تو نکالا پورے ٹیبل میں ہم نے پڑھا نا، دوبارہ سے نکلا واپس نہیں آیا، اس میں نکالا کو ہی ہم پڑھتے رہے۔ اسی طرح نکلوایا میں نکلوایا کا لفظ ہی پورے ٹیبل میں آیا۔ عربی میں بھی اسی طرح سے جب ماضی میں ہم کوئی حرف اس میں ایڈ کر دیں گے تو وہ حرف پورے ٹیبل میں اس کا جو ہے وہ حصہ رہے گا، وہ اس میں کہیں بھی اس میں سے غائب نہیں ہو جائے گا۔ تو عربی زبان میں بہت سارے مزید فی افعال ہیں، لیکن سب سے پہلے ہم 5 قسم کے مزید فی لیں گے جو قرآن میں 8212 ہیں۔ مطلب ساری اقسام میں سے ہم پہلے صرف 5 اقسام کو پڑھیں گے جو قرآن میں 8200 دفعہ آئے ہیں، مطلب ہر لائن میں ایک دفعہ جو ہے وہ ریپیٹ ہو گئے۔ تو فعل ماضی کی چابی ہم اگر دیکھیں تو فعالہ کا ٹیبل ہم نے پڑھا تھا، مطلب فعالہ کو ہم عام کامن ایگزامپل کے طور پہ لیتے ہیں۔ تو فعالہ میں اگر ہم ایک عین کا اضافہ کر دیں گے، مطلب روٹ لیٹر میں ہی ہم ایک ورڈ کو ڈپلیکیٹ کر دیتے ہیں، اسی کو دوبارہ جو ہے وہ لیتے دیتے ہیں، جیسے فعالہ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اس کے اوپر تشدید آگے، تشدید کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہی لفظ ریپیٹ ہو رہا ہے۔ تو فعلہ، فعلہ سے فعلہ۔ اسی طرح سے اگر ہم ایک الف کا اضافہ کر دیں گے تو فعلہ، ٹھیک ہے؟ تو فعلہ کے شروع میں ہم حمزہ لگا دیتے ہیں تو افعلہ، ٹھیک ہے؟ اسی طرح فعلہ کے شروع میں تا اور اینڈ پہ عین کو ڈپلیکیٹ کر دیا، مطلب اس کو 2 دفعہ لکھ دیا تو تفعلہ۔ اب مزید بھی دیکھیں، ایک حرف بھی ایڈ ہو سکتا ہے، ایک سے زیادہ بھی ایڈ ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پہلے والوں میں، پہلے 3 ایگزامپل میں ہم نے ایک ایک حرف ایڈ کیا ہے، چوتھے والی ایگزامپل میں ہم نے 2 ایڈ کر دیے، ایک شروع میں ایڈ کر دیا، ایک درمیان میں ایڈ کر دیا۔ اسی طرح فعالہ کے آگے ہم نے میم پہلے والے میں، میم پہلے والا جو ہے اس میں فا عین لام عین کے اوپر تشدید ہے مگر کوئی حرکت نہیں ہے۔ عین کے اوپر تشدید ہے مطلب عین 2 دفعہ آ رہا ہے۔ تو میم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ زبر فعلہ، عین مطلب زبر ہے اس کے اوپر، ہاں عین کے اوپر زبر پڑھیں گے نا، فعلہ۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح فعلہ میں حمزہ، سین اور تا کو ایڈ کیا تو استفعلہ۔ تو یہ ڈفرنٹ طرح کے مزید فی جو ہے وہ ہمارے پاس بنیں گے۔ تو یہ 5 ہم نے کہا تھا نا ہم 5 طرح کے پڑھیں گے، تو یہ 5 طرح کے ہم اسی طرح سے پڑھیں گے کہ ایک میں حرف کو ڈبل کر کے
ٹھیک ہے, روٹ لیٹر میں سے ایک حرف ڈبل ہو جائے گا, یا الف کو ایڈ کر کے, یا حمزہ شروع میں لگا کے, یا تا اور ایک روٹ لیٹر کو ڈبل کر کے, ٹھیک ہے, اور اسی طرح شروع میں حمزہ, سین اور تا کو لگا کے. تو یہاں پہ آسانی سے یاد رکھنے کے لیے ہم کچھ الفاظ لیتے ہیں. علیمہ سے علامہ, یہ کون سے پیٹرن پہ پڑھا؟ فعلا سے جو ہم نے بنایا, فعلا, ٹھیک ہے. سامیا ہم نے کہا تھا ہم نے ایک عین کا اضافہ کیا, تو فعلا ہم علیمہ کو بھی اسی طرح سے لیتے ہیں نا, جیسے ہم نے فا عین لام فعلا, اسی طرح عین حرف فا ہے, لام حرف عین ہے, اور میم حرف لام ہے, ٹھیک ہے, فعلا کا. تو اس میں ہم نے کیا کیا, درمیان والا علیمہ تو یہ ہو گیا علامہ. علیمہ سے میم علیمہ کا علیمہ کا مطلب اس نے جانا. ہاں, اور علامہ کا مطلب بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے, پڑھو. اس نے سکھایا. اس نے اس سکھایا. نے سکھایا. علیمہ کا مطلب اس نے سکھایا. جانا, علامہ کیا ہے, اس نے سکھایا, ٹھیک ہے. مگر ان کے لفظوں میں تو, ان کے میننگز میں تو بہت فرق ہے. ہاں, تو میننگ میں فرق تو آئے گا نا. دیکھیے ہم نے پیچھے بھی کیا پڑھا, نکلا اور تھا نا, نکلا کا معنی اور تھا, نکالا کا معنی اور تھا. تو علیمہ کا مطلب ہے اس نے جانا, اور ہاں, علامہ کا مطلب اس نے سکھایا. اس نے سکھایا. جاننا اور سکھانا, بھی تو ہو سکتا ہے نا, جی اس نے سیکھا. جانا یا سیکھا بھی تو ہو سکتا ہے نا میم. نہیں, اس نے دیکھیں عربوں نے سیکھا اس بھی. کو ایسے ہی پڑھا ہے, عربوں نے اس کو اسی طرح سے پڑھا ہے, ہم نے اپنی مرضی سے ان کو معنی نہیں دینے, ٹھیک ہے. علیمہ کو وہ بولتے ہیں اس نے جانا, اور علامہ کو وہ بولتے ہیں اس نے سکھایا. میم یہ یاد رکھنا پڑے گا اس کا مطلب. تو یہ آپ کو یاد تو رکھنے پڑیں گے نا, علیمہ اس نے جانا, علامہ اس نے سکھایا. علامہ کیا ہے, مزید فی ہے, کیونکہ اس میں ایک لام ایکسٹرا ہے, ایک لام زیادہ ہے, ٹھیک ہے. نہیں میم, اسی طرح جیسے ہم پڑھتے تھے علیمہ, علیمو, اس سے ہمیں سمجھ میں آ جاتا تھا کہ یہ اس پیٹرن پہ ہے. اس کا مطلب یہ اگر اس ہم نے ایسے ہی جانا, پڑھیں ان گے, سب نے جانا. علامہ, علمو, لیکن علم کا, علم تو آپ اسی پیٹرن پہ پڑھیں گے, اچھا, یہ اسی پیٹرن پہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے. حسیبہ سے حاسبہ, ٹھیک ہے. اسی طرح سلیمہ سے اسلمہ, حمزہ سے آتا ہے. خلفہ سے اختلفہ, اور غفرہ سے استغفرہ, ٹھیک ہے. یہ ہم نے وہ 5 ایگزامپل لی. علیمہ میں ہم نے کیا کیا, صرف لام کو ڈبل کیا. حسیبہ میں ہم نے الف کو ایڈ کر دیا, ٹھیک ہے. دوسری ایگزامپل ہو گئی فعلا والی. سلیمہ سے ہم نے اسلمہ ایڈ کر دیا. سسٹر میں اپنا کیمرہ آف کر دیں, سسٹر مہر اپنا کیمرہ. خلفہ سے اختلافہ, مطلب ہم نے حمزہ اور تا کو ایڈ کیا ہے. اور غفرہ سے استغفرہ, حمزہ, سین اور تا کو ہم نے ایڈ کیا. تو الحمدللہ ان 5 قسم کے مزید فی کو ہم 2 جملوں میں سیکھیں گے. جیسے ہم نے پیچھے پوائنٹ سیکھی نا, جملے سیکھیں, اسی طرح ہم یہاں بھی جملے سیکھیں گے. علامہ سے اس کا مصدر بنتا ہے تعلیم, ٹھیک ہے. علامہ ہوتا ہے اس نے سکھایا, اور تعلیم کیا ہوتا ہے, سکھانا, ٹھیک ہے. اسی طرح حاسبہ, اس نے محاسبہ کیا, اور اس کا مصدر بنتا ہے محاسبہ, ٹھیک ہے. اس نے محاسبہ کیا یا اس نے احتساب کیا, آپ اس معنی میں اس نے محاسبہ کیا, تو محاسبہ مصدر کا معنی کیا ہے, محاسبہ. اسلمہ, وہ اسلام لایا, اس کا ہمارے پاس مصدر کیا ہے, اسلام. تو اس کے لیے ہم جو فقرہ یاد کریں گے, تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے, ٹھیک ہے. علامہ سے کیا بنا تھا, تعلیم. حاسبہ سے کیا بنا تھا, مصدر اس کا محاسبہ. اور اسلمہ سے مصدر کیا بنایا تھا ہم نے, اسلام. اور اس کے لیے ہم فقرہ کیا یاد کر رہے ہیں, میم یہ محاسبہ, جی یہ محاسبہ, محاسبہ لکھا ہوا ہے. جی وہ جو اپنا محاسبہ کہتے ہیں نا, کہ اپنا محاسبہ کرے ہر شخص, وہ ہم محاسبہ اردو میں ہوتا ہے. یہ وہ ہم محاسبہ اردو میں بات کرتے ہیں نا, عربی میں یہ محاسبہ ہے زبر کے ساتھ. ایک ہی میننگ ہے, محاسبہ اور محاسبہ.
हाँ वही एहतसाब वाले मीनिंग है ना, अपना मुहासबा करना, एहतसाब करना। मैम काइंडली प्रीवियस स्लाइड लगा दीजिए, स्क्रीनशॉट लेना। ठीक, थैंक यू। कि इसमें से कुछ पूछना है आपने? नहीं मैम, बुक नहीं थी ना तो स्क्रीनशॉट लेना था। अच्छा चल, चले इसका हम इसके सेंटेंस क्या याद करें, जुमला क्या याद करें हम? तालीम और मुहासबा की इस्लाम में बड़ी अहमियत। जी मिसेस नदीम पढ़ लीजिए इस जुमले को जरा। मिसेस तालीम और मुहासबा की इस्लाम में बड़ी अहमियत है। जी सिस्टर गुलाम आयशा पढ़ लीजिए। तालीम मुहासबा इस्लाम में बड़ी अहमियत है। तालीम और मुहासबा की इस्लाम में बड़ी अहमियत है। जी सिस्टर मेहर आप पढ़ लीजिए। तालीम और मुहासबा की इस्लाम में बड़ी अहमियत है। उसके बाद अल्लामा से तालीम, हासबा से मुहासबा और असलमा से इस्लाम। ठीक है, और इसके बाद दूसरा जुमला जो है उसमें दो अल्फाज है, इख्तलफा और इस्तगफरा। इख्तलफा से इख्तिलाफ, इख्तलफा उसने इख्तिलाफ किया, इख्तिलाफ इख्तिलाफ करना। ठीक है, इसी तरह इस्तगफरा उसने मगफिरत तलब की, उससे इस्तिगफार। अब ये इस्तिगफार लफ्ज है, इस्तगफार हम अक्सर पढ़ते हैं ना उर्दू में, हम इस्तगफार कर रहे हो, तो असल लफ्ज क्या है? इस्तिगफार जेर के साथ, मगफिरत तलब करना। ठीक है, इसके लिए हमारे पास क्या सेंटेंस है? इख्तिलाफ मत कीजिए, इस्तिगफार कीजिए। जी मिसेस नदीम। इख्तिलाफ मत कीजिए, इस्तगफार कीजिए। इस्तिगफार कीजिए, इस्तगफार इख्तलाफ कीजिए। इस्तिगफार। ठीक है, इस्तगफार। तो अफशीन आप पढ़ लीजिए। इख्तिलाफ मत कीजिए, इस्तिगफार कीजिए। जी सिस्टर इख्तिलाफ नुसरत मत आप। कीजिए, इस्तगफार कीजिए। इख्तिलाफ इख्तिलाफ मत मत कीजिए, इस्तिगफार कीजिए। इस्तिगफार कीजिए, माशाल्लाह। चलें, अब ये सारे अल्फाज हमारे पास हो गए। अल्लामा से तालीम, हासबा से मुहासबा, असलमा से इस्लाम, इख्तलाफा से इख्तिलाफ, इस्तगफरा से इस्तिगफार। पूरा सेंटेंस हमारे पास क्या बनेगा? तालीम और मुहासबा की इस्लाम में बड़ी अहमियत है, इख्तिलाफ मत कीजिए, इस्तिगफार कीजिए। ठीक है, तालीम और मुहासबा की इस्लाम में बड़ी अहमियत है, इख्तिलाफ मत कीजिए, इस्तिगफार कीजिए। जी मिसेस खलील आप करवाएंगी? जी, तालीम और मुहासबा की इस्लाम में बड़ी अहमियत है। इख्तिलाफ मत कीजिए, इस्तिगफार कीजिए। जी डॉक्टर शफक आप करवा लीजिए। तालीम और मुहासबा की इस्लाम में बड़ी अहमियत है, इख्तिलाफ मत कीजिए, इस्तिगफार कीजिए। जी सिस्टर साजिदा क्वेश्चन करवा लीजिए। तालीम और मुहासबा की इस्लाम में बड़ी अहमियत है, इख्तिलाफ मत कीजिए, इस्तिगफार कीजिए। जी सिस्टर मुख्तारुन्निसा करवा लीजिए। तालीम और मुहासबा की इस्लाम में बड़ी अहमियत है, इख्तिलाफ मत कीजिए, इस्तिगफार कीजिए। जी माशाल्लाह। चले इंशाल्लाह हम अगले 9 पाक में हम इन 5 औजान पर आने वाले मजीद फी अफ़आल के मुख्तलिफ सीगों की मश्क करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज का लेसन जो है वो कंप्लीट हो गया। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हमें याद रखनी है कि आपको अल्लाह ताला ने चुना है अपनी किताब को सीखने के लिए, तो इस इंतखाब को नजरअंदाज नहीं करना। हमें अपने लिए दुआ करनी है, रब्बी ज़िदनी इल्मा, और अपने साथियों के लिए दुआ करनी है, ऐ अल्लाह कुरान की क्लास में कुरान को सीखने में हमारी मदद करना। होमवर्क है वो अब अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को पता है कि आपने होमवर्क में किस तरह से जो है वो करना है, तिलावत करनी है 10 मिनट मुसहफ से, 10 मिनट हाफजे से, किताब से पढ़ लीजिए, पॉकेट बुक से पढ़ लीजिए, शीट से पढ़ लीजिए, MP3 आपके साथ वीडियो भी शेयर हो जाएगी, उसको देख लीजिएगा। अपने साथ कोई ना कोई दोस्त बनाए, साथी बनाए, जिसके साथ आप इस कोर्स को जो है वो डिस्कस कर सकें।
آپ کا ڈسکشن گروپ بھی انشاءاللہ ہم جو ہے وہ بنا دیں گے، آپ اس میں بھی آپس میں جو ہے وہ اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں. نماز میں مختلف صورتوں کو، مختلف آیات کو جو ہے وہ پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کو ان کا جو ہے وہ ترجمہ اور ان پہ غور و فکر کرنے کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کے اندر کی توفیق عطا فرما. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. کوئی کوشچن ہے آپ لوگوں کا تو آپ پوچھ سکتے ہیں. سسٹر اس کی بکس کہاں سے ملیں گی؟ اس کی بکس اگر آپ نے ہارڈ میں منگوانی ہے تو آپ کو الفلاح منزل سے ملیں گی. وہ اسلام آباد سے، لاہور میں نہیں؟ نہیں، لاہور میں نہیں ملیں گی، وہ آپ اسلام آباد سے ان کے کائنڈلی ان کا کانٹیکٹ نمبر شیئر کر دیجیے گا. جی وہ کانٹیکٹ نمبر میں گروپ میں شیئر کروا دوں گی آپ سے. ٹھیک ہے. اور سافٹ فارم میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے، اگر آپ نے سافٹ کا پرنٹ آؤٹ لے کے اس کو پڑھنا ہے تو آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک، کوئی اور کوشچن ہے کسی کا؟ میم بک ابھی شیئر کر دی ہے گروپ میں، اور لنک بھی شیئر کر دیے جس سے آپ منگوا سکتے ہیں، ایڈریس وغیرہ. ہاں بس صدف آپ ایڈریس بھی شیئر کر دیجیے گا. کر دیا میم، ڈیورنگ کلاس میں نے کر دیا. جزاک اللہ. جی سسٹرز کچھ اور کہنا ہے آپ لوگوں نے؟ کوئی بات بتائے ہمیں حاجی کو. میم آپ کا نام فریحہ ہے. جی حاجی آپ بہت میم کوئی آپ اعجاز کی اسٹوڈنٹ ہیں؟ میم اعجاز کی کہہ سکتے ہیں آپ، میں ان کے اسٹوڈنٹ ہوں. ٹھیک مطلب میں نے ڈائریکٹلی ان سے تو نہیں پڑھا، سر کاشف سے پڑھا ہے، لیکن سر کاشف سے جب ہم پڑھتے تھے تو ایز اے اسسٹنٹ قرآن ٹیچر وہ ہماری ریویژن کلاسز لیتے تھے. سر اعجاز آپ کی سر ریویژن کلاسز ہیں؟ جی وہ ریویژن کلاس سر اعجاز اور سر عبدالحی لیتے ہوتے تھے. سر عبدالحی کو بھی آپ جانتی ہیں. میم پریا وہ پڑھائیں گے نہیں، سر اعجاز نہیں پڑھائیں گے؟ جی سر اعجاز کے کورس نہیں کرائیں گے؟ سر اعجاز کا مجھے آئیڈیا نہیں ہے، انہوں نے کورس سٹارٹ میں بھی شاید نہ کرانا ہو، کیونکہ انہوں نے مجھے خود ریفر کیا تھا اپنے اسٹوڈنٹس کو. انہوں نے مجھے کال کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ان کے کچھ اسٹوڈنٹس ہیں جن کا QC2 کمپلیٹ ہوا ہے، وہ QC3 جوائن کرنا چاہتے ہیں، تو آپ سٹارٹ کرا رہی ہیں تو آپ اور ان کا بھی، کیونکہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ہم لوگوں کا بھی رزلٹ نہیں آیا تو وہ آپ کے رجسٹریشن فارم کو فل نہیں کر سکیں گے، تو پھر آپ لوگوں کے لیے اسپیشلی ہم نے جو ہے وہ اس میں سے وہ مارکس والا کالم جو ہے وہ ختم کیا تھا. صحیح. اور دوسرا یہ کہ آپ کوئی اور بھی کروا رہی تھی، ٹھیک ہے آپ کا ایک ہی ہے، ایک اور ڈاکٹر پریا ہیں وہ بھی کروا رہی ہیں. نہیں سوری، وہ شاید میم فریحہ ہیں، جی جی ان کا بھی وہ شاید تو ہماری QC3 ٹیچر چل ہے رہا نا، ہے. وہ تو ہماری ٹیچر ہیں. اچھا صحیح، وہ الگ ہے یعنی. وہ الگ ہیں بالکل، وہ میں اسلام سمجھ آباد میں میں وہ الفلاح میں بھی اچھا تو میں کلاسز سمجھی آپ وہی فریحہ ہیں. نہیں میں وہ نہیں ہوں. وہ اچھا تو ماشاء ٹھیک اللہ ہے. مطلب ٹیچرس میں سے ہیں ہماری، اور وہ QC7 بھی کروا رہی ہیں ساتھ میں سر کے. تو سر اعجاز QC1 کروائیں گے آپ؟ QC1 QC2 ان کے یہ کچھ سر سے کورسز پوچھنا آ رہے پڑے گا، مجھے نہیں آئیڈیا وہ QC1 کرنا چاہ رہے ہیں یا QC3 اسٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں. ہیں؟ اوکے تھینک یو میم. جی کوئی اور کوشچن کسی کا؟ میم یہ تھوڑا سا مشکل ہے QC3 کی جو آپ نے ابھی بتایا نا. نہیں کوئی مشکل نہیں ہوگا، انشاءاللہ ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں، اقرا صدف میں ہم آپ کی ہیلپ کے لیے جو ہے وہ ہر ٹائم اویلیبل ہیں. آپ اس کی ساتھ ساتھ پریکٹس کیجیے گا، کوئی ایشو نہیں ہوگا، کوئی مشکل نہیں آئے گی میم انشاءاللہ. یہ ہے نا کہ بس کہیں پہ کچھ معنی ایک ہی چیز کے، کہیں پہ کچھ معنی، کہیں پہ کچھ معنی، ایک چیز تو ایک ہی جب ہوتی آپ ہے معنی پریکٹس کا. کریں گی نا تو آپ اس چیز کو سیکھ جائیں گی. دیکھیں ہم نے پہلے علیمہ پڑھا تھا نا، اب ہم علامہ پڑھیں گے. جب علامہ پڑھیں گے تو پورا ٹیبل ہم علامہ کے معنی کے ساتھ ہی کریں گے نا، اس نے سکھایا. صحیح. اور علامہ تو آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، لفظ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ہم نے اس میں پڑھا تھا تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور اس کو سکھائے. تو وہاں علامہ ہم نے پڑھا تھا نا، اس کو سکھائے. جی میم. اور علم کی سلائڈ بھی آتی ہے نا، جس سے ہمارے سر کاشف نے بتایا بالکل تھا علم علم کی کی. سلائڈ بھی آتی ہے.
सिखाइए। میم ثلاثی مجرد فی جو ہم نے یہ مزید فی جو ہے ہم پڑھیں گے تو ان کا حرف مادہ تو وہی 3 ہوں گے نا، عین لام میم؟ جی بالکل، مین روٹ لیٹرز وہی ہیں، اس میں کچھ الفاظ ایڈ ہو جاتے ہیں۔ میم جو ایڈ ہوں گے وہ مادے کے الفاظ میں تو نہیں آئیں گے نا، یا آئیں گے؟ روٹ لیٹرز میں نہیں آتے۔ ٹھیک ہے۔ روٹ لیٹرز وہی بیسک روٹ لیٹرز ہی ہیں۔ میم یہ کلاس جو ہے وہ ایک دن کی گیپ سے ہو رہی ہے، مطلب ہم نے تو اب تک جتنی بھی کلاس لی ہے وہ جی آپ کا ڈے یہ جو کلاس آپ کی ہے نا، جیسے آج ہے، آج اور کل ہے کلاس؟ سوری سسٹر، آپ کی آواز کلیئر نہیں ہے۔ میم میں کہہ رہی ہوں کہ ہماری کلاس آج اور کل ہے نا؟ جی آج اور کل، یہ ہمیشہ ہماری تھرسڈے اور فرائیڈے کو ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ تھرسڈے اور فرائیڈے 9 سے 10 بجے تک۔ آج تھوڑا سا لیٹ ہو گیا، آج فرسٹ ڈے تھا ہمارا، تھوڑا انٹروڈکشن میں نکل گیا۔ انشاءاللہ کل سے میں کوشش کروں گی 1 گھنٹے کی کلاس آپ کی وائنڈ اپ کراؤں۔ جی میم تھینک یو میم۔ کہ تھوڑا سا نیا ٹاپک ہے، شروع میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا ہمیں، میری بھی کوشش ہوگی آپ بار بار اس کو ریوائز کر لیں تاکہ آپ لوگ جو ہے اس سے تھوڑا سا فیملیئر ہو جائیں۔ شروع میں بھی تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگے ہمارا، لیکن آہستہ آہستہ ہم انشاءاللہ اس کو 1 گھنٹے پہ جو ہے وہ لے جائیں گے۔ انشاءاللہ۔ ٹائم کا کوئی ایشو تو نہیں ہے نا آپ لوگوں کا؟ میم ٹائم کا 9 بجے کا کھانے کا گیس ٹائم تو جانے والی ہوتی ہے۔ ٹائم تو مطلب اسٹارٹنگ ٹائم تو ہمارا 9 بجے کا ہی رہے گا، مطلب 10 بجے سے اگر کوئی تھوڑا 5-10 منٹ اوپر ہو جائیں تو کوئی ایشو تو نہیں ہے۔ کہ میم اب کل سے جو ہے وہ ہماری وہ بھی شروع ہو جائے گی نا، ریویژن کلاس بھی شروع ہو جائے گی، تو میم پچھلے QCT میں جو نہیں ہے وہ سسٹر، صحیح سے ریویژن نہیں کر پائے تھے ہم۔ ہم اس کی ریویژن کلاس نہیں رکھ رہے، ہم ڈسکشن گروپ بنا رہے ہیں آپ لوگوں کا۔ اس میں آپ لوگوں کو اسائنمنٹس دے دی جائیں گی جس کو آپ سالو کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے؟ یا اس میں اگر آپ کے کوئی کوسچنز ہوں گے تو وہ وہاں پہ ایڈریس ہو جائیں گے، چلیں ٹھیک۔ ٹھیک ہے؟ تو ہم کلاس انشاءاللہ 9 بجے سٹارٹ کیا کریں گے، اور کوشش کیجیے گا 9 بجے جوائن کر لیں تاکہ ہم ٹائملی اس کو ختم کر سکیں، یس میم۔ کیونکہ آج بھی جو ہے وہ شروع میں ٹائم لگا کچھ لوگوں کا ویٹ کرنے میں، پہلی کلاس تھی تو، لیکن ہم کوشش کریں گے نیکسٹ ٹائم ہم پورے 9 بجے اس کو سٹارٹ کر دیں۔ جی مزید کسی نے کچھ پوچھنا ہے؟ نہیں تو ہم کلاس کو اینڈ کرتے ہیں، انشاءاللہ کل دوبارہ ملیں گے۔ کوئی کچھ؟ چلیں ٹھیک ہے، ہم کلاس کو اینڈ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل وعلیکم جزاک انشاءاللہ اللہ السلام خیر ورحمۃ کثیرا۔ اللہ وبرکاتہ۔ تھینک یو میم، جزاک اللہ۔